अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत का तीसरा बजट आज मंजूर हो गया। 172 की तादाद थी इस वक्त ट्रेजरी बेंचेस की, और इसमें एक बाकायदा पूरा एक ड्रामा हुआ। पहले फाइनेंस बिल जब मंजूरी के लिए पेश किया गया और फिर सिर्फ और सिर्फ आवाज़ के ज़रिए जो है डिप्टी स्पीकर उस वक्त कासिम सूरी साहब चेयर कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो इसके हक में है इस तहरीक के वो हाँ बोलें और जो इस तहरीक के खिलाफ हैं वो ना बोलें, और 2 दफ़ा आवाज़ जो है वो ना की ज़्यादा हुई। उसके बाद सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने पॉइंट आउट किया काउंट के लिए, और काउंट में भी फिर बाकायदा एक ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया गया। और प्राइम मिनिस्टर जो है उस वक्त अपने चैम्बर में बैठे हुए थे नेशनल असेंबली की, और स्पीकर भी असद कैसर साहब भी अपने चैम्बर में मौजूद थे। और जब काउंटिंग हो रही थी तो पहले इत्ला मिली कि जनाब ये शायद हमारा नंबर 172 से कम हो जाएगा, और वो उससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता था, क्योंकि मजबूरी तादाद जिस वक्त फाइनेंस बिल की मंजूरी हो रही होती है उस वक्त जो अवेलेबल नंबर होता है उसमें जिसकी अक्सरियत होती है वो जीतता है नंबर से। लेकिन एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है कि जी आपके पास सिंपल मेजॉरिटी यानी कि 172 का नंबर होना चाहिए था, और इसी की वजह से फिर जब काउंटिंग हो रही थी तो उसको थोड़ा सा ताखीरी हरबों से इस्तेमाल करके फिर कासिम सूरी साहब ने भी अपनी सीट छोड़ी और वो भी जाकर बैठ गए मेंबर्स में, और फिर इमरान खान साहब भी आए, तो इस तरह 172 का नंबर पूरा हुआ। 138 ऑपोजिशन के मेंबरान मौजूद थे, और ये सारी सूरत हाल हुई। और अब बिलावल भुट्टो साहब ने भी इशारों किनायों में इस बात की निशानदेही की कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं थे, क्योंकि भरपूर ऑपोजिशन करने के लिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का होना ज़रूरी है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब दावा कर चुके हुए हैं कि बजट जो है हम किसी भी तरह ऑपोजिशन जो है वो सीसा पलाई दीवार बनकर सामने खड़ी हो जाएगी और ये बजट पास नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन वो आज मौजूद नहीं थे। एक तो बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि उनके फर्स्ट कज़न, उनके सके चचा के बेटे तारिक शफी साहब का कल मरी में इंतकाल हो गया था। कल रात देर गए उनका जनाजा हुआ और शायद उस वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि जी 30 अरकान जो ऑपोजिशन के नहीं थे, जिसमें ज़्यादातर जो हैं तकरीबन 20 के करीब उनका ख्याल है कि वो शायद PMLN के अरकान थे जो मौजूद नहीं थे। मियां शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की वजह तो समझ आती है कि उनके कज़न का इंतकाल हो गया था तो वो नहीं आ सके, लेकिन बाकी अरकान कहाँ थे, इसके पीछे क्या मामला थे, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब कह चुके हुए थे कि उनकी पूरी पार्टी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हवाले है, लेकिन नहीं हुआ। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज हम देख रहे हैं कि मुल्क में शदीद गैस का बहरान है, और कहा यह जा रहा है कि जी RLNG का जो एक जो फ्लोटिंग जो डेक वो शायद वो सर्विस के लिए जा रहा है, वो उसकी वजह से होगा, और 5 जुलाई से ये जो कमी है गैस की ये पूरी कर ली जाएगी। और इसके साथ साथ अब ये भी इतलात हैं कि शायद 1 जुलाई से तेल का, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का बम भी इस अवाम पर फटने जा रहा है। उसकी वजह यही है कि आलमी जो मंडी में तेल की कीमतें जो हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही हैं, और यकीनन जब आप लिंक कर देते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस से तो अगर ब्रेंट की कीमत ऊपर है तो फिर आपको कीमत बढ़ाना पड़ती है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यंग सीनियर पार्लियामेंटेरियन अली परवेज़ मलिक, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया अली आपके ज्वाइन करने का। शैला रज़ा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से, कराची से मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा आपका। गजाला सैफी साहिबा रहनुमा तहरीक इंसाफ भी मुझे ज्वाइन करेंगी, अच्छा मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहिबा आपका भी। अली परवेज़, आपसे ही शुरू करना चाहूँगा। पहले आज जो बिलावल भुट्टो साहब ने बात की वो ज़रा सुन लें कि वो कह रहे थे कि मैं अपनी जमात के लिए जवाबदेह हूँ, तो उन्होंने क्या बात की ये ज़रा सुन लें। जी अली परवेज़ मलिक, क्या वजह हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई।
دیکھیں ہمیں ان نیسیسریلی چیزوں کو سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہیے. میں آپ سے صرف مدبانہ گزارش یہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں شہباز شریف صاحب کی کیا پرسنل سچویشن تھی, میرے خیال سے اٹ از ویل رپورٹڈ ان دا نیوز پیپرز آج کے. وہ جن کی طارق شفیع صاحب کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہ ان کے صرف کزن نہیں تھے, ان کے بہنوئی بھی تھے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس انفارچونیٹ ڈیتھ سے پہلے شہباز شریف صاحب واز آلریڈی آن ہز وے ٹورڈز اسلام آباد, اور ان کو بھیرا سے ٹرن کرنا پڑا جب یہ اطلاع ملی ان کو. تو انہوں نے کوئی یہ پلان کر کے یا اس طرح سے نہیں کیا. اور اس کے بعد جو بلاول صاحب نے بھی گفتگو کی ہے, اس کے اندر ایک آپریٹو چیز انہوں نے کہی ہے, وہ کہا تھا کہ میرے صحت یاب ممبران, کیونکہ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ صحت کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتے. تو جہاں تک میری اپنی کاؤنٹ کا یا جو میری اپنی انفارمیشن کا معاملہ ہے, اس کے اندر تقریباً 10-12 لوگ ہماری سائڈ سے شارٹ تھے, اور ان میں سے 6 وہ لوگ تھے جن کی لیوز وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر کے اندر موجود تھی کہ وہ فرق وجوہات کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے. لائک وائز جو پیپلز پارٹی کے ممبران موجود نہیں تھے, اس میں میرے خیال سے 2 لوگ ایبسنٹ تھے اور 2 کو کرونا ہوا تھا. اور جو لوگ 2 وہاں پہ شروع میں انیشلی جب کاؤنٹ ہوا مسنگ تھے, وہ بعد میں اسمبلی کے اندر آ گئے تھے, آلدو وہ کاؤنٹ کے اندر نہیں اس کا شمار ہو سکا. بٹ بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں اگر وہ وہاں پہ موجود بھی ہوتے تو کیا اس سے سچویشن فرق ہو جاتی, کیونکہ وہ تو 172 کا ہاؤس نہ بھی ہوتا تب بھی بجٹ تو منظور ہو سکتا تھا. میری عرض یہ ہے کہ جو ہم جس چیز کے اوپر بار بار ہم گفتگو کر رہے تھے یا ایڈوانس کر رہے تھے اپنی آرگیومنٹ کو, وہ یہ تھا کہ یہ جو بجٹ ہے جس کے اندر جو میجرز لیے جائیں گے جو ایک عام آدمی کے لیے زندگی کو اور تنگ کر دیں گے, ہم یہ چاہ رہے تھے, ہماری یہ امید تھی. اور ان کے ممبران کے ساتھ جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جی جس طرح سے اگر آپ نے حلقے کی سیاست کرنی ہے, تو جو عمران خان صاحب کنٹینر کے اوپر بیانیہ پیش کرتے تھے نا, اس کے معیار کے اوپر اس بجٹ کو بھانپ لیں, اور اگر سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ پورا اترتا ہے تو یقیناً اس کو سپورٹ کر لیں, کیونکہ اس کے اندر سارے کا سارا ریلائنس جو تھا آپ کا ریونیو میجرز کا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر ہے. 1100 ارب کے جو ایڈیشنل ریونیو جنریٹ کرنا ہے, 67-68% از گوئنگ ٹو بی آن انڈائریکٹ ٹیکسیشن. آپ نے پیٹرول کی جو بات کی, 610 ارب روپے کا پی ڈی ایل کا انہوں نے اس کے اندر ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. آج 3 روپے لیٹر جو ہے وہ پی ڈی ایل ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل $75 پر بیرل کا ہو گیا ہے. ڈو یو نو اس کا کیا مطلب ہے؟ 610 بلین روپے کو اچیو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 روپے کے پی ڈی ایل کو اٹھا کے ان کو 25-30 روپے کا پی ڈی ایل کرنا پڑے گا, جس سے ایک نئی مہنگائی کی لہر آئے گی. تو ہم ان کے لوگوں کو, ان کے اندر جو انسیٹلڈ یا جو پریشان ممبران ہیں جو اپنے حلقوں کے اندر نہیں جا سکتے, جو اگلے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے تھے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے حلقوں کے اندر اس سے سبق لیں اور اس چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے نہیں کیا, حکومت کے ساتھ اس بجٹ کو سپورٹ کیا. اس کا جواب ان کو عوام کی عدالت میں دینا پڑے گا. ہم نے ایز اپوزیشن ایک ارنسٹ, ایک آنسٹ کوشش کی ہے کہ ہم ان میجرز کو روک سکیں. ہم نے کٹ موشنز بھی بے پناہ وہاں پہ ڈالے, ہم نے امینڈمنٹس بھی وہاں پہ بے پناہ ڈالی کہ کسی طرح ہم ایک عام آدمی کی اپنی لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے ایک بھرپور کوشش کریں کہ ان کے اوپر جو یہ بوجھ ہے اس کو کم کر لیں. ہم اس کے اندر نہیں کامیاب ہو سکے, بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر غزالہ صاحبہ کو میں مبارکباد دے دیتا ہوں, پر ان کو یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ اس بجٹ کے اوپر جب پیش رفت شروع ہوگی, اس کے بعد لوگوں کی عدالت کے اندر ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہی ہے, اگر یہ اس کو اون کرتے ہیں, اس کے لیے میں ان کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں. جی چلیں, آپ کو جی غزالہ سیفی صاحبہ ایک تو بیسٹ آف لک, اور دوسرا یہ کہ کیوں اتنا پینک ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنا آبویسلی ہوا, مطلب میڈیا سارا دیکھ رہا تھا کہ جی نمبرز کے اوپر بڑی پینک ہو رہے تھے, حالانکہ کمفرٹیبل میجورٹی تو تھی. تو 172 کا یہ میجک نمبر کے لیے یہ کیا کوئی سائیکلوجیکلی امپیکٹ ڈالنا تھا حکومت کے اوپر کہ جی یہ دیکھیں یہ ہماری سمپل میجورٹی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیسٹ آف لک کے بجائے ان کو کنگریچولیٹ کرنا چاہیے علی کو, اور تب میں بہت ان سے خوشی سے کنگریچولیشنز لوں گی, کیونکہ یہ جو بجٹ آیا ہے جس کو یہ اب آخری کوشش ان کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو ڈسٹورٹ کر کے اور آخری کوشش میڈیا پہ بیٹھ کے آج یہ کہہ دیں کہ جی پبلک کے لیے بجٹ نہیں ہے. یہ بجٹ جو ہے یہ کوئی اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ڈیسیژن ہوا ہے, تو میرے خیال میں ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اٹس اے ویری بگ ویژنری ڈیسیژن, not just by the Prime Minister but the whole cabinet, اور پوری تمام عوام کو خاص طور پہ اس پہ خاص طور پہ لحاظ رکھتے ہوئے ان کا,
اور ان کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے اس بجٹ کو پریزنٹ کیا گیا ہے. وہ ساری چیزیں جو پہلے کسی گورنمنٹ نے کبھی ایڈریس نہیں کی تھی وہ ساری چیزیں اس کے اندر ایڈریس ہوئی ہیں. ابھی ہم لوگ ایک پروگرام سے آ رہے ہیں جس میں ہمارے اپوزیشن کے بھی سارے ساتھی موجود تھے. انوائرمنٹ کے اوپر وہ پروگرام تھا. انوائرمنٹ کا جو سب سے بڑا پرچار کیا ہے, جو سب سے بڑا جو نعرہ ہمارا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پرائم منسٹر عمران خان نے کیا, اور اس کو انہوں نے کر کے دکھایا. بلین ٹری سونامی اینڈ ناؤ مور ٹریز ٹو کم. انوائرمنٹ کے اوپر بات پہلے کبھی کسی نے نہیں کی, اور پاکستان از لیڈنگ ان دا ورلڈ, ون آف دا لیڈرز آف انوائرمنٹ ان دا ورلڈ. صحیح. جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں عام لوگوں کا جو پہلے آپ دیکھیے بڑے بڑے شہر جو ہیں ان پہ ایک بندے کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے وہ 5 لاکھ سے 8 لاکھ تک کا خرچہ ہے بگ سٹیز کا. مگر جو چھوٹے شہر ہیں, جو چھوٹے گاؤں ہیں یا ضلع ہیں, وہاں پر ایک آدمی پہ 5,000 روپے کا خرچہ ہوتا ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں. تقریباً 10,000 کے قریب ولیجز اٹھائے گئے ہیں جن کے اوپر واٹر کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ 3 سال کے اندر آپ نیکسٹ اس کے اندر دور کے اندر آپ دیکھیں گے بائی دیٹ ٹائم اٹ ول بی کمپلیٹڈ, اور پینے کا صاف پانی ملے گا, سیوریج ہوگا. یہ باتیں یہ لوگ نہیں سننا چاہتے نہ یہ کہنا چاہتے. تو جو عوام کا دوست ایک پرائم منسٹر ہے جس نے ایک چھٹی نہیں کی اور دن رات بیٹھ کے کام کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے, اس کو یہ اس طرح ایک پروگرام میں بیٹھ کے ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے. چلیں, بالکل صحیح آپ نے کہا, لیکن ایک سوال جو علی پرویز ملک نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ اگر یہی انٹرنیشنل کی برینڈ کی پرائسز ہیں اور آپ 3 روپے پہ پی ڈی ایل رکھیں گے تو آپ کس طرح مینج کریں گے 610 ارب روپے کا جو آپ نے پی ڈی ایل کی مد میں رکھا ہے. ایک تو یہ, دوسرا یقیناً علی پرویز ایک چیز تو اپریشیٹ کر دیں کہ یہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ نہیں ہے, یہ تو پلیز اتنا تو اپریشیٹ کر دیں, کیونکہ یہ واضح طور پر جو شرائط تھی وہ ماننے سے انکار کر دیا. یہ جو بجٹ ہے از ناٹ ورتھ دا پیپر اٹ از ریٹن آن. اس بجٹ کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ ہم نے 500 ارب روپے آئی ایم ایف سے لے کے اپنا خسارہ پورا کرنا ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈڈ ہے. یہ نالائق کتنے ہیں کہ انہوں نے ہماری نیشنل سن لے میری عرض زبان میں سوال کیا, میری عرض انہوں نے ہماری نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک کر دیا کیونکہ سپٹمبر کے اندر ہمارا ریویو سپٹمبر کے اندر آگے چلا گیا ہوا ہے. آئی ایم ایف نے اس پروگرام کو ویلیڈیٹ کرنے سے روک دیا. نہیں چلیں بالکل. شیلا رضا صاحبہ, آپ لوگوں نے بھی بجٹ کی منظوری دے دی اور ریکارڈ 25,000 روپے منیمم ویج رکھ دیا, اور کوشش بہت کی, بلاول بھٹو صاحب کی بھی کوشش تھی کہ بجٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت کا پاس نہ ہونے دیا جائے, جس پہ انہوں نے بہت 4 جون کو بھی کہہ دیا تھا, اور پھر آج بھی انہوں نے کہا, لیکن انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ اپوزیشن مؤثر تب ہوتی ہے جب لیڈر آف دی اپوزیشن میں ہاؤس میں ہو, لیکن وہ ذاتی وجوہات کی طرف سے وجہ سے نہیں آئے. لیکن کچھ ممبرز, اب علی پرویز کا خیال ہے کہ جی وہ اپنی کوئی ذاتی وجوہات کی وجہ سے نہیں آئے, لیکن 17 جون کو شہباز شریف صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا تھا, وہ بھی ذرا سن لیں. جی شیلا رضا صاحبہ. شکریہ ضمیر حیدر. 56 میں سے 2 ممبر جن کو کرونا کی خاصا مسئلہ ہے وہ نہیں تھے, اور 84 میں سے جب بجٹ پاس ہونا شروع ہوا تو نون لیگ کے 14 ممبر تھے, اور 172 کی حکومت کے سامنے اگر 170 لوگ ہوتے تو یہ بہت اچھی بات ہوتی, کیونکہ ایک اسٹرینتھ, شو آف اسٹرینتھ ہوتی ہے, اور جے یو آئی اور نون لیگ کو اسے بڑا سنجیدہ لینا چاہیے تھا. میں صرف ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی, جو ہمارے 3 سال پہلے سینٹ کے الیکشن ہوئے, اس میں رات میں, صبح الیکشن تھا, رات میں ہماری ایم پی اے روبینہ قائم خانی کا بیٹا دوستوں کے ساتھ باہر نکلا, اور اس کا دوست ڈرائیو کر رہا تھا اور گاڑی جو ہے وہ الٹ گئی اور گھسٹتی بھی گئی, جس میں اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی. 16 سال کا یا 17 سال کا بچہ تھا. صبح کو اس کا جنازہ نہیں ہوا تھا, روبینہ قائم خانی نے آ کے پہلا ووٹ ڈالا. جب آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو آپ کو اپنا فرض کس طرح کرنا ہوتا ہے یہ پیپلز پارٹی والے جانتے ہیں. اس کے آگے میں کوئی بات نہیں کروں گی. اب میں آ جاتی ہوں حکومت پہ. آپ کو مبارک ہو
کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا. بجٹ آنے کے 4 دن بعد پہلے پیٹرول کی پرائسز بڑھی اور آج جس دن پھر بجٹ پاس ہوا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں. لیوی جو ہے اس پہ اتنی زیادہ بڑھائی گئی تھی کہ آج جو سمری جو ہے پروسیس کی گئی ہے وہ اس لیوی کی مد نظر رکھ کے پھر کی گئی ہے. جب بجٹ پاس ہوا تھا سیفی صاحبہ، جب بجٹ پاس ہوا ہے اس وقت اور جب بجٹ پیش ہوا تھا اس وقت ذرا ڈالر کی قیمت دیکھ لیں کہ اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک کیا تھی، تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. دوسری، سندھ میں کوئی ٹیکسز نہیں لگائے گئے بلکہ ٹیکسز جو ہیں ان کو کم کیا گیا بہت سی چیزوں پہ، اس لیے فائنینس بجٹ نہیں پیش کیا گیا. آپ کے فائنینس بجٹ میں جہاں ٹیکسز لگائے جاتے ہیں اور نہیں لگائے جاتے، جیسے میں سندھ کا بجٹ ابھی آپ کو جہاں پڑھ کے دکھاؤں کہ جی کال سینٹرز ایکسپورٹ پر جو ہے وہ ٹیکس 0 کر دیا گیا ہے اور لوکل پہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، کیبل سروس لوکل پہ جو ہے 0 کر دیا گیا، اس طرح کے بہت سارے، تو اس کے ریزن دیے. اور یہ جو فائنینس کا بجٹ تھا اس میں کسی بھی چیز کو جب آپ نے ٹیکس لگایا ہے وہاں پہ ریزن نہیں لکھا ہوا تھا، یہ مجھے آج معلوم ہوا ہے. اور جو آج ایک اور نوٹیفیکیشن گردش کر رہا ہے یہ اگر میں کر لوں تو یہ جو ٹول ٹیکس ہے میں پڑھ دیتی ہوں موٹر ویز پہ، سوری ذرا ایک منٹ، موٹر ویز پہ اس کو جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ فوڈ آئٹمز پہ ڈیری پہ واپس لے لی تھی، باقی آٹے کے بھی ٹرن اوور پہ 0.25 سے 1.25 ٹیکس لگایا گیا ہے جس سے آٹا اور مہنگا ہوگا. اور ویسے بھی جو آپ آٹے پہ پر کے جی 30 روپے اور چینی پہ 37 کما رہے ہیں یہ کسان کو نہیں جا رہا. اور آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی 30% بڑھا چکے ہیں، آپ کی امپورٹ بہت زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بجٹ کے سارے معاملات کو بالکل اسی طرح آپ ناکام رہیں گے جیسے آپ نے پہلے سال آتے ہی گزشتہ روز بالکل اپنا ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا تھا جو آج تک پورا نہیں کر سکے. چلیں وہ ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسولیڈیٹ ہوں گی ابھی فگرز کچھ دنوں میں 58 خراب رکھا ہے. بالکل، جبکہ ضمیر مجھے ایک جملہ صاحبہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے ذرا پلیز. اگر کوئی حکومت، اگر میں ایک جملہ کہہ دوں بس، اگر کوئی حکومت سے ٹیکس نہ کلیکٹ کرے تو جو انفلیشن ہوتا ہے نا اس کی مد میں بھی وہ 10% جو ہے نا ٹیکس کلیکٹ کر لیتی ہے. اور ان کے ہاں تو انفلیشن ڈبل فگر میں، ان کو تو ویسے ہی 50 خرب جو ہے لیکن وہ کنٹین تو ہو گیا جی کافی حد تک ڈبل، لیکن یہ ناکام نکمے نالائق. چلیں یہ اس پر مزید لیتے ہیں. گزشتہ روز پرائم منسٹر نے جب اشاعیہ دیا تو اس پہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ کمزور حکومت بہت سارے ریفارمز نہیں لا سکتی، اس لیے ان کو مضبوط حکومت چاہیے. اور پھر اسی طرح پاور کوریڈورز میں اور ڈرائنگ رومز میں گفتگو ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جناب شاید دسمبر یا جنوری یا فیبری تک کوئی انٹرم الیکشنز یا مطلب مڈ ٹرم الیکشنز جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ جناب انتخابات ہو جائیں گے، جنرل الیکشنز. اس پر بھی بات کریں گے. وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. علی پرویز ملک صاحب، کل پرائم منسٹر کا خیال تھا کہ بہت مضبوط حکومت چاہیے ریفارمز کرنے کے لیے، الیکٹرل ریفارمز، جوڈیشل ریفارمز، نیب ریفارمز ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، بہت سارے ریفارمز کرنے تھے. اور اسی وجہ سے قیاس آرائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ جس طرح میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا. تو کیا لگ رہا ہے اچھا بجٹ پیش کر دیا، عوام فرینڈلی ہے، مطلب کوئی ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگائے گئے، عوام پر ڈائریکٹ بوجھ نہیں ڈالا گیا، تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اس قسم کی اب پاور کوریڈورز میں گفتگو بھی شروع ہو گئی؟ دیکھیں ضمیر بھائی، شیلا صاحبہ نے جو بات کی نا کہ جی ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارے ممبران اگر کسی جینون ریزن کے بغیر، کسی لیو لیے بغیر اگر آج ایبسنٹ تھے، اس کو بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. میں اس حد تک تو ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، پر دیکھیں ہمیں اس سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے جینون مسائل بھی ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. اچھا، اب غزالہ صاحبہ نے کہا کہ جی مجھے مبارکباد پیش نہیں کی کہ جی
اتنا زبردست بجٹ آیا. میں نے ان کو کہا کہ بھائی مجھے بتا دیں عمران خان صاحب جو کنٹینر کے اوپر گفتگو کرتے تھے اور جو معیار اپنے لیے طے کر کے گئے تھے, کیا اس کے اوپر یہ بجٹ پورا اترتا ہے؟ اگر یہ سمجھتی ہیں اترتا ہے تو میں مبارکباد دے دیتا ہوں. کیا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر ریلائنس کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی؟ کیا چینی مہنگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا مرغی کا گوشت مہنگا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا آٹا مہنگا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ساری چیزیں. اس کے بعد جو آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے اندر 15% فوڈ انفلیشن صرف ایک پچھلے سال کے اندر آئی ہے. اس کے بعد یوٹیلیٹی سٹور کو بجٹ اور دینے کے بجائے 8 بلین سے بجٹ 6 بلین کر رہے ہیں. میں اس کے اوپر ان کو مبارکباد دے دیتا ہوں. تھا کہ دوبارہ شاید وہ بڑھانے کی تجویز تھی. چلیں آج تو بجٹ اپروو ہو گیا نا جی, اس کے بعد کرتے ہیں نہیں کرتے واللہ عالم. پی ڈی ایل کے اوپر اسد عمر صاحب نے فلور آف دی اسمبلی پہ کیا کہا تھا کہ پی ڈی ایل کو زیرو ہونا چاہیے, 50 روپے لیٹر کے اوپر پیٹرول ملے گا اور سب یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. تو اگر یہ اسی طرح یہ کنفرم کر دیں میں ان کو مبارکباد دے دیتا ہوں. ڈیولپمنٹ اسکیموں کو کیا کہتے تھے کہ سیاسی رشوت ہیں, آج 60 ارب روپے انہوں نے فیڈرل بجٹ کے اندر رکھا ہے, 100 ارب روپے پنجاب کے بجٹ کے اندر رکھا ہے. اس کو اگر یو ٹرن یا ڈبل ٹاک نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں مجھے بتا دیں, ایکسپلین کر دیں. ڈیولپمنٹ کے لیے ہے نا پیسہ علی, اس میں برائی کیا ہے؟ موٹیویٹڈ تو پھر پہلے لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے تھے؟ میں صرف یہ آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اچھا اب آ جائیں کہ آپ نے کہا سینکٹیٹی آف دا بجٹ. مجھے بتائیں اس بجٹ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہمارا خسارہ جو ہے 3500 ارب کا ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ اس کے اندر لکھا ہے پروونشل سرپلس 570 ارب روپے کا آئے گا. چاروں صوبوں نے اپنے بجٹ لے کر دیے ہوئے ہیں, ان کے مطابق 100 ارب کا پروونشل آپ کا سرپلس آئے گا. تو یہ کہاں سے 570 ارب روپے وہاں پہ سرپلس لکھا ہوا ہے انہوں نے اس بجٹ کے اندر؟ مجھے بتائیں پرائیویٹائزیشن کے 3 سال کے اندر 1 روپیہ ریلائز نہیں کر سکے. اب ہونے جا رہا ہے ویسے نہیں, they are going to pursue privatization in a very hectic. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا آپ خدشہ سن لیں کہ جو میں نے سینکٹیٹی کو چیلنج کیا ہے, ان کی اپنے کاغذ کہتے ہیں 500 ارب روپے ہمیں آئی ایم ایف سے لیں گے اور اپنا خسارہ پورا کریں گے. میری ان سے جو خدشہ ہے آج وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش تو اپنی جگہ کہ ہم امریکہ کو بیسز نہیں دیں گے, ان کو سپورٹ نہیں کریں گے افغانستان کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے, پر انہوں نے پاکستان کو ولنریبل اتنا کر دیا ہے کہ شاید ہمیں ان چیزوں کو جو ہمارے سے فورن ماسٹرز ہمیں ڈکٹیٹ کریں ان کو قبول کرنا پڑے. کیونکہ سوال پہ جواب نہیں دیا آپ نے. میں آ رہا ہوں نا جی, میں پہلے پچھلی بار $25 بلین کا فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, جو جنہوں نے یہ سٹیمپ نہیں کیا, ویلیڈیٹ نہیں کیا, کس طرح پورا کریں گے بتائیں, یا پھر گڑ گڑا کے امریکہ کے سامنے جائیں گے. اب آ جائیں پاور کوریڈورز کے اندر کہ جی 2/3 اکثریت ہونی چاہیے. مجھے بتائیں آزادانہ ماحول کے اندر جب نیشنل اسمبلی کے اندر الیکشن ہوتا ہے تو یوسف رضا گیلانی وہاں سے کیا سینیٹر بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا؟ جب لوگوں کے سروں کے اوپر بندوق رکھ کے ایم این اے سے ووٹ ڈلواتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب بالکل الیکٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد مطلب یہ گوسپ ہے نا, مطلب you tell me this is only gossip نا بھائی. الیکشن یہ کروائیں گے چاروں صوبوں کے اندر جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں 10-11 پچھلے, اس میں سے مشکل سے ایک الیکشن جیتے ہیں. کراچی کا جو غزالہ صاحبہ کا اپنا شہر ہے, اپنی جیتی ہوئی سیٹ کے اندر ضمانت ضبط کی ہے. اس کے بعد خواب دیکھنے کے اوپر تو کوئی بندش نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب خواب دیکھتے رہے, میں ان کے لیے دعائیں ان کے لیے کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گوسپس ہی ہیں یا واقعی کوئی ماحول ایسا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جو کل وزیر اعظم نے کہا کہ مضبوط حکومت چاہیے, بہت سارے امپورٹنٹ ریفارمز کرنے ہیں, جوڈیشل ہے اور بھی سارے ہیں, تو یہ کوئی آپ کو بھی ایسی اڑتی سنائی دے رہی ہے کہیں سے؟ اگر ریفارمز کرنے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ہم ساتھ کھڑے. لیکن اگر اس طرح سے آپ ریفارم لائیں گے جس طرح آپ الیکٹرانک ووٹنگ اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے آپ آرڈیننس لائیں اور اس میں آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی, تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے اب کہ ہم کس طرح کی اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی لے کے آنا ہے. دوسری دیکھیں جب وہ لائیں گے تو دیکھا جائے گا. ابھی فی الحال وہ 6 نمبر پر آ رہے ہیں ضمنی الیکشن وغیرہ میں. مجھے بھی ایک بات کہنی ہے جی, جو علی بات کر رہے ہیں, 1370 ارب روپے اندرونی اور بیرونی قرضوں پہ سود کی ادائیگی کے لیے 3060 ارب روپے نکال دیں تو حکومت کے پاس اگلے سال کے لیے صرف 100 ارب روپے بچتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس میں اور اتنے اخراجات کفایت شاری سے گزارا کریں گے. جی آپ نے پاس کرا, آپ نے اچھا, اور میں اگر اس کو پڑھنا شروع کر دوں نا تو میں تو سمجھتی ہوں کہ فردوس شمیم نہیں ابھی بجٹ پورا نہیں پڑھنا, بجٹ پورا نہیں پڑھنا. شیلا رضا صاحبہ ایک بات, میں صرف ایک بات پڑھنا, 1 منٹ میں بجٹ نہیں پڑھ رہی جی, میں آپ کو 1-2 باتیں کر رہی ہوں کہ اس بجٹ میں ایسے اخراجات ہیں
کہ آپ حیران ہو جائیں کہ کس کس چیز کی تزئین و آرائش پہ کتنے پیسے رکھے گئے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے. اور تو اور ان کی ایک اسکیم تھی سیو دا کاف، بچھڑا بچاؤ اسکیم. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس بچھڑا بچاؤ اسکیم کے بھی جو پیسے ہیں وہ جو سندھ کے خاص طور پر ایم پی اے اور ایم این اے ہیں یہ ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ دے رہے ہیں. چلیں وہ بھی اچھی بات ہے جی، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں پارلیمنٹیرین. بالکل چلیں، یہ آپ لوگ بھی تو اپنے زمانے میں دیتے رہے ہیں نا جی. یہ 2-4 اسکیم کے نام میں لے دوں، یہ 2-4 اسکیم کے نام میں لے دوں، آپ بالکل آگے چلی جائے گا. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائننگ، ایکسپو سینٹر کراچی کی ریماڈلنگ، ناردرن بائی پاس کی توسیع، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی توسیع، کراچی فش ہاربر اتھارٹی کی توسیع کا منصوبہ اور آئی ٹی پارک کا منصوبہ، یہ ختم کیے انہوں نے. اور اس کے بعد سے اپنے لوگوں کو 15-15 کروڑ کر کے یہ غزالہ سیفی صاحبہ اتنے سارے پروجیکٹ شیلا رضا صاحبہ نے بتا دیے ہیں جو ختم کر دیے ہیں سندھ کے ہیں، تو یہ زیادتی نہیں کر رہے، لیکن میں نے تو خیال ہے کہ 100 ارب روپے میں بھی اگر گزارا. شیلا رضا جو ہیں جی، شیلا رضا جو ہیں وہ پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی پالیٹکس ان سندھ ہیں، اور انہوں نے جو ریڑ پیٹی ہے سندھ کی، اور جو انہوں نے حال برا کیا ہے رورل اینڈ اربن ڈیوائڈ کر کے، اور پھر نہ رورل کو دیکھا نہ اربن کو دیکھا، اور جو اس کا بیڑا غرق کیا وہ آپ کے سامنے ہے. نہ انہوں نے کبھی آڈٹ کرایا. این ایف سی کے لیے تو بہت رونا روتے ہیں، بہت سر پٹکتے ہیں کہ جی ہمارے این ایف سی ہمیں نہیں ملا، مگر ان کی حالت زار یہ دیکھیے کہ ان میں سے جو بھی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے پاس لندن میں اپارٹمنٹس ہیں. کہاں سے آ گئے بھائی؟ مڈل کلاس گھرانوں سے آپ کا تعلق تھا، آپ کے پاس پیچھے کوئی پارٹی فنڈنگ کیس تو آپ کا بھی ترس رہا ہے سننا آئی کے لیے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گریبان میں تھوڑا سا جھانک لیں بنسبت اس کے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے فیڈرل بجٹ کو جو کہ لوگوں کو ایک آسانی دینے جا رہا ہے، جس کے اندر ہر آدمی جو ہے وہ لون کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. مائکرو فائنانسنگ جو کہ مائکرو فائنانس بینکس کیا کرتے تھے اب وہ بڑے بینکس کریں گے. بڑے بینکس کے پروڈکٹس میں یہ شامل ہو گیا ہے کہ عام آدمی وداؤٹ کولیٹرل 3 لاکھ سے 5 لاکھ تک کا لون لے سکتا ہے. تو جب ایک آدمی جو غریب آدمی ہے جو 50,000 سے 1 لاکھ کے اندر بھی اسمال بزنسز ڈیولپ کر سکتا ہے، جس سے 3 یا 4 لوگوں کو کم سے کم نوکری مل جائے گی، تو اس میں مطلب ان کو بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. چاہے اس میں بگ اکانومسٹ 50 لاکھ میں سے تو آج تک کچھ دے نہیں سکے، ابھی بھی مل جائے گی. رضا صاحبہ ہوں، دیکھیے آپ بول رہی ہیں 50 لاکھ آج تک نہیں دے سکے. شیلا رضا صاحبہ شیلا رضا صاحبہ پلیز آپ نے اپنی باری لے لی ہے، پلیز غزالہ صاحبہ کو بولنے دیں. جی غزالہ صاحبہ. کے پی میں ہارٹ سرجن شیلا رضا صاحبہ معذرت سے پلیز ریکویسٹ ہے، آپ کی باری کوئی نہیں بولا تو ذرا بولنے دیں. جی، انصاف جو ہے اس کا جو چیئرمین ہے، جو پرائم منسٹر میں نے کہا ہے کہ کے پی میں ہارٹ سرجن کی تعداد بتا دیں. چلیں وہ آپ اپنی باری پہ سوال کر لیجئے گا. جی، اس بجٹ پیش کیا ہے جس پہ آپ سب کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ اپنے آپ کو عوامی پارٹیز کہتے ہیں. صحیح بہت الیبریٹلی میرا خیال میں مینشن کر دیا غزالہ سیفی سے. بجٹ سے ذرا ہٹ کے پولیٹکس پہ بات کرتے ہیں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، اگلی سے پولیٹکس پہ بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. علی پرویز ملک صاحب، بہت مختصر ٹائم ہے، معاملات کس طرح بہتری کی طرف لے کے جائیں گے؟ اپوزیشن کیوں نہیں ساتھ بیٹھتی حکومت کے، ریفارمز کرے، بہتری لے کے آئے؟ دیکھیں اچھی خواہش ہے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں نا جی. مجھے بتائیں جب شہباز شریف صاحب نے پہلے سیشن کے اندر آفر کیا کہ آئیں بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی پہ بات کریں، تو اس نے اس آفر کو کس نے رد کیا؟ ہم تو اب اتنے کم ظرف ہو گئے ہیں کہ جب ہمارے پہ دشمن بھی حملہ کرتا ہے ہم تو اس وقت بھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. آپ مجھے بتائیں سارے سروسز چیف موجود تھے، کس کی کرسی خالی تھی جو آ کے ہمیں بتاتا کہ جی یہ میری نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے، آئیں مجھے سپورٹ کریں اور میں اس طرح سے یہ چیلنجز کا سامنا کروں گا. گلگت بلتستان آیا، کشمیر کا آیا، کرونا وائرس آیا. دیکھیں اب یہ ساری کی ساری خواہشات ہی رہ گئی ہیں. مجھے بتائیں کہ جب آپ یہاں پہ پارلیمنٹ کے اوپر دھاوا بولنے کی ترغیب کرتے ہوں، ہنڈی کی ترغیب کرتے ہوں، علی فیوچر کی بات کریں نا، میرے پاس وقت کم ہے نا، میں چاہ رہا ہوں اس طرح سے ہے. ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. مجھے بتائیں اگر میاں نواز شریف صاحب کے پروجیکٹس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے اس لیے رہے کہ ان کے اوپر تختیاں میاں نواز شریف کی لگی ہوئی، اور 3 سال ہمیں بتاتے رہے کہ سرپلس پاور موجود ہے یہاں پہ
اس ملک کے اندر. اب مجھے بتائیں گرمیوں کے اندر لوگوں کو اگر گیس دستیاب نہیں ہے اور اس کے اگینسٹ یہ الٹرنیٹیو انرجی دینا نہیں چاہتے اور آج یہاں پہ لوگ بلبل آ رہے ہیں, تو مجھے بتائیں سردیوں کے اندر کیا صورتحال ہوگی. ہر چیز کے اوپر سیاست کرنا, ہماری اس فضا کو ٹاکسک کر دینا کہ آپ بیٹھ کے یہاں پہ ہر کسی کی حب الوطنی کو چیلنج کرنے لگ پڑے, تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا جو سامنے آ رہا ہے. ایک کوئکلی ایک چیز اور, کل پرائم منسٹر اگر خطاب کرتے ہیں جو متوقع ہے تو اپوزیشن سنے گی تحمل سے, پیار سے؟ دیکھیں ہم نے تو وزیر اعظم صاحب کو کہا ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. جمہوریت کے اندر اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں. وزیر اعظم صاحب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, سنیں گے. دیکھیں وزیر اعظم صاحب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے مفتاح اسماعیل جب آخری بجٹ دے رہا تھا ان کے ساتھ آ کے کیا رویہ رکھا تھا. ہماری لیڈرشپ جو فیصلہ کرے گی بزنس ایڈوائزری کے اندر بیٹھ کے ہم اس کے مطابق آگے لے کے چلیں گے. ہمارے خیال سے یہ غریب دشمن بجٹ ہے, اگر احتجاج کرنے کا کہیں گے تو ایک بھرپور احتجاج تو ہوگا. عوام کے ساتھ. شیلا رضا صاحبہ مختصر سی بات کریے گا, صورتحال آپ کے سامنے ہے, ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے ریزائن کر جاتے ہیں سیٹ سے اور وہ کوشش علی زیدی صاحب نے کہا ہے کہ ان کو واپس لانے کی وجوہات کیا ہیں؟ پی ٹی آئی کے مطلب کیوں نہ ریزائن کریں گے, بڑے سلجھے ہوئے ایم پی اے؟ دیکھیے سلجھے ہوئے ہیں اور لیکن پھر بھی ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن سے ہٹا دیا گیا تھا. میں جو ہے نا بات ایک اور کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے اگر حکومت کی ویل ہو حکومت کے پاس, وہ عوام کے لیے اور ملک کے لیے اقدام اٹھانا چاہتی ہے اسمبلی میں اور اسمبلی کے باہر, تو کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی. 344 کے ایوان میں 126 ارکان پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے. یہ جو ابھی بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد گورنمنٹ بنی, ہم نے آئین کو اس کی اصل شکل میں لائے, ہم نے جو ہے 58(2)B کا خاتمہ کیا, ہم نے صدر کی طاقت واپس پارلیمان کو دی. وہ حکومت جو کہ 126 ارکان پہ سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے, اس نے سی پیک 12 مئی 2012 کو سائن کیا, اس نے سلالہ پہ جو ہے اپنا ریئیکشن دکھایا, اس نے شمسی بیس خالی کرائی. تو یہ سب ہمارے زمانے میں ہنڈی سے پیسہ آنا ختم ہوا جب خانانی اور کالیا کیس ہوا, اور ہمارے زمانے میں ہوا اور ریمیٹنس کو بڑھنا شروع ہوا, ہمارے ہاں زرعی ایکسپورٹ بڑھی. تو یہ ساری باتیں اگر کوئی کام کرنا چاہے تو کیے جا سکتے ہیں, اچھی نیت سے اچھے مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے سندھ کے آئی لینڈ پہ حملہ کیا, جب انہوں نے سندھ کے آئی لینڈ پہ حملہ کیا تو ان کے سندھ سے جیتے ہوئے شاہ نواز, شہریار شاہ, اسلم ابڑو وغیرہ وہ چھوڑا اور ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. صحیح. غزالہ سیفی صاحبہ, گرمی میں گیس کا بحران, سردی میں کیا بنے گا, بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا ایک اور بم, مطلب تیل کی قیمتوں میں اضافہ, کس طرح لے چلیں گے, کیا کریں گے؟ پھر اپوزیشن تو احتجاج کرے گی. دیکھیے ابھی یہ ازمپشنز پہ, ابھی بجٹ آج ہوا ہے اور ازمپشن پہ علی, میں اتنا نیگیٹو پرسنالٹی نہیں سمجھتی تھی علی کو, کیونکہ نہ صرف علی بلکہ ان کی پارٹی کو, کیونکہ جب ینگ ریپرزنٹیشن آتی ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اور نئے زاویوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور نئی سوچ کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں. مگر ان کی جو سینیورٹی ہے ان کی پارٹی کی, کئی خواتین اور حضرات, وہ اتنا نیگیٹو شاید نہیں سوچتے ہوں گی جتنا میرے خیال میں یہ ینگ پارلیمنٹیرین سوچ رہے ہیں, جو ہمارے لیے ایک میسج یہ دے رہا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے جب ہم ینگ جنریشن کو لے کے جائیں گے پالیٹکس میں, اور ان کو ہم, کیونکہ آگے تو باغ ڈور انہی کے ہاتھوں میں ہے, تو اگر ان کے ساتھ اتنا تلخ ان کا رویہ ہوگا, اتنی سوچ میں چھوٹا پن ہوگا, تو آگے کیسے ہم مفاہمت کی فضا پیدا کر سکیں؟ مفاہمت کی فضا پیدا ہوئے بغیر دوستی کا رویہ لائے ہوئے اگر ینگ پارلیمنٹیرینز اس طرح سوچ رہے ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اگلی موومنٹ کی کیا ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن کے اوپر حملہ ہوا, جس وزیر نے میز پہ کھڑے ہو کے کیا, وہ اس کی کتنی عمر, آپ سے بڑے ہیں, آپ سے کتنی عمر تھی, میرے سے مراد سعید آپ سے بڑے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ کس طرح سے ماحول کو. غزالہ صاحب میرے پاس وقت کا, میں چلیں, بالکل صحیح آپ نے کہا کہ علی پرویز ملک صاحب جیسے پلیزنٹ پرسنالٹی والے, ان کو جو ہے سوچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ غزالہ سیفی, شیلا رضا, علی پرویز ملک. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.